कल इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। इस मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वहाँ पे तशरीफ लाए हुए थे। सुहेल आफरीदी साहब का जो पूरा काफिला था, इसे तकरीबन कोई रफली 25-30 किलोमीटर जो है वो पहले अडयाला जेल से पहले ही जो है वो रोक लिया गया था। बैरिस्टर गौहर ने एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि जी वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, हमारे कारकुनों पर शेलिंग की गई, रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की गई। हमने उनको पहले भी कहा था कि ऐसा ना करो, खान के लिए हम आए हुए हैं, 7 महीनों से खान से मुलाकात नहीं हो रही, खान साहब की फैमिली की मुलाकात कराओ, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात करवाओ। पिंकी जनाब नौकरियां खाना शुरू हो चुकी है। पिंकी के बारे में जैसे ही ये स्कैंडल सामने आया था तो बहुत से पुलिस वालों के नाम जो है वो आना शुरू हुए थे। अब एक एक करके जो है वो इनकी नौकरियां लग रहा है कि जाना शुरू हो रही हैं और साथ ही साथ पुलिस वालों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, पिंकी जनाब नौकरियां खाना शुरू हो चुकी है। पिंकी के बारे में जैसे ही ये स्कैंडल सामने आया था तो बहुत से पुलिस वालों के नाम जो है वो आना शुरू हुए थे। अब एक एक करके जो है वो इनकी नौकरियां लग रहा है कि जाना शुरू हो रही हैं और साथ ही साथ पुलिस वालों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। इसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करनी है। आखिर तक आपने इस वीडियो को देखना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत की, और सियासत के अंदर जो है वो जनाब कल रात को एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि आप जानते हैं कि कल इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, लेकिन हमेशा की तरह उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी अपनी फैमिली के साथ। इस मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए थे और पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि वहाँ पे पुलिस वालों के साथ जो है वो उनकी काफ़ी तू तकरार भी वहाँ पे हुई। सुहेल आफरीदी साहब ने इस मौके के ऊपर जो है वो एक जुमला बोला जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा मौजूए बहस रहा कि जनाब पुलिस वाले से बहस और तकरार करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब आप क्या पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। अब उसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लहदे हो रही है कि जनाब ये जुमला कहने का क्या सेंस बनता था, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है, जो कुछ भी है, तो आप इसको पाकिस्तान तोड़ने से किस तरह तशबीह दे सकते हैं। अब जाहिर बात है फॉर और अगेंस्ट जो है वो बहुत से आर्गूमेंट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ये कहते हैं कि जनाब बात इस नहज के ऊपर आ गई है क्योंकि इमरान खान साहब का ना इलाज किया जा रहा है, ना उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई जा रही है, तो इस वजह से फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके जो है वो बात ये कही गई है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तान के हवाले से बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा ही एक एडवर्स किस्म का जो है वो स्टांस लिया गया है। अब इस मौके के ऊपर इस किस्म की बात कर देना ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं थी। मेरा ख्याल में, मेरी राय ये है कि सुहेल आफरीदी साहब को इस तरह का जुमला जो है वो नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, आई एग्री, कुछ भी हो, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है। माजी के अंदर भी जो है वो बहुत सी पॉलिटिकल स्ट्रगल्स हुई हैं, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हो, नवाज शरीफ साहब की हो, सब ने अपने अपने दौर के अंदर जो है पॉलिटिकल स्ट्रगल्स किए, लेकिन कभी पाकिस्तान तोड़ने की जो है वो बात नहीं की कि जनाब इससे क्या पाकिस्तान टूट जाएगा। नहीं, पाकिस्तान जो है वो नहीं टूट सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कोई भी लीडर जो है वो पाकिस्तान से बढ़ के नहीं है। बहरहाल उसके बाद जो है जब उनकी मुलाकातें नहीं होने दी गई, एक तो उसकी वजह से जो है चूँकि पुलिस ने सारी नाकाबंदी की हुई थी, बहुत सी जगहों को जो है वो ब्लॉक किया गया था। बताया जाता है कि सुहेल आफरीदी साहब का जो पूरा काफिला था, इसे तकरीबन कोई रफली 25-30 किलोमीटर जो है वो पहले अडयाला जेल से पहले ही जो है वो रोक लिया गया था। अब चूँकि अतराफ़ के जितने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स थे उनको चूँकि बंद किया हुआ था, तो जितने एरियाज़ इसके आसपास लगते थे वहाँ पे सवेर किस्म का ट्रैफिक जैम जो है वो देखने में आया। उसके बाद अल्टीमेटली जो है उनकी जानिब से धरना दे दिया गया। वो धरना तो खैर चुंगी नंबर 26 के ऊपर जहाँ पे इन लोगों को रोका गया था, वो तकरीबन रात को 12:30 बजे जो है वो धरना ख़त्म कर दिया गया। आमतौर पे यही होता है, 12 साढ़े 12 बजे जाके जो है वो धरना अब ख़त्म कर दिया जाता है। इस मौके के ऊपर जो है वो ये खबर भी सामने आई, एक जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट किया, सहाफ़ी मोहम्मद उमैर, उन्होंने रिपोर्ट किया कि धरना ख़त्म हो गया और कल यानी कि आज दोपहर 2 बजे जो है वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और अलीमा खान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और मुजाहिरीन के मुताबिक रबड़ की गोली लगने से एक कारकुन भी ज़ख्मी हुआ है। वहाँ पे जो है वो शेलिंग वगैरह भी रिपोर्ट की जा रही है कि शायद शेलिंग भी हुई है, रबड़ की गोलियाँ जो हैं वो चलाई गई हैं। उधर सहाफ़ी मोहम्मद उमैर ने लिखा कि ज़राए के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात के दिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की अलबत्ता तकरीबन कोई 35 मिनट की मुलाकात जो है वो करवा दी गई है। ये ज़रूर होता है कि हर हफ्ते जो है जब इनकी मुलाकात का दिन होता है, बहनों से तो मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन मियाँ बीवी की आपस में जो है वो मुलाकात करवा दी जाती है।
اس سے پہلے یہ جو ٹریفک کا دباؤ ہے اس کی وجہ سے شہریوں کی جانب سے بڑا شدید قسم کا رد عمل جو ہے وہ اس کے اوپر آیا ہے کہ بھئی اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ساری چیز کا ذمہ دار کون ہے, حکومت ذمہ دار ہے یا پی ٹی آئی کے کارکن ذمہ دار ہیں, سہیل آفریدی اس کے ذمہ دار ہے. بہت لمبی ڈیبیٹ ہے یہ, مطلب یہ وہی جس طرح میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ مائی اونلی کنسرن اس کے اینڈ آف دا ڈے وہ جو ایک عام شہری ہے اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے تھے یا وہ تھے. اگر اس کی گاڑی رکی ہوئی ہے, اگر اس نے کسی ہاسپٹل میں جانا ہے یا اپنے بچے کو اسکول سے پک کرنا ہے, وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کی سڑک جو ہے وہ کس جماعت نے رکی ہوئی ہے, کس جماعت کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. وہ گالیاں دونوں کو دے گا. حقیقت یہ ہے وہ دونوں کو گالیاں دے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ اس کی ڈیلی لائف جو ہے آپ اسے ڈسٹرپٹ کر رہے ہیں, آپ اسے روک رہے ہیں, وہ آپ دونوں کو گالیاں دے گا. سو میں ایک بڑا آسان, میرے خیال میں میرے ذہن میں ایک حل جو ہے وہ اس چیز کا آتا ہے کہ بھائی بڑا آسان طریقہ ہے, عمران خان صاحب کو برائے مہربانی اس شہری علاقے سے دور لے جائیں. اگر یہی سب کچھ کرنا ہے مطلب کسی ایسی جیل کی طرف جو ہے ان کو شفٹ کر دیا جائے جہاں پہ اگر آپ نے بیٹھ کے ناکہ بندی وغیرہ کرنی بھی ہے یا ان لوگوں نے احتجاج دھرنا وغیرہ کچھ بھی دینا ہے تو کم از کم جو شہر کے آس پاس جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں کم از کم وہ ڈسٹرب نہ ہو. بڑی بڑی شاہراہیں جو بلاک ہو جاتی ہیں کم از کم وہ ڈسٹرب نہ ہو. یہ کام جو ہے وہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے کون ان کو سمجھائے گا, نہ حکومت اس بات کو سمجھے گی, نہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ سمجھیں گے. اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ خبر بھی آئی کہ جناب بیرسٹر گوہر سے جو ہے شاید کسی اہم حکومتی شخصیت نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے, اور انہوں نے اس حکومتی شخصیت نے جو ہے اڈیالہ میں ملاقات کروانے کی کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دی. اور اس کے بعد جو ہے وہ بیرسٹر گوہر آئے, انہوں نے سہیل آفریدی اور شاہد خٹک سے مشاورت کی. بعد میں انہوں نے عمران خان صاحب کی بہنوں سے بھی جو ہے وہ ملاقات کی, اور قاسم خان جو عمران خان صاحب کے کزن ہیں ان کی گاڑی کے اندر جو ہے علیمہ خان صاحبہ سے انہوں نے ملاقات کی. اس ملاقات میں جو ہے وہ شاہد خٹک بھی وہاں پہ موجود تھے, اور بیرسٹر گوہر جو ہے علیمہ خان کو احتجاجی دھرنا ختم کرنے کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو سہیل آفریدی صاحب سے جو ہے ایکچولی سوال کیا گیا کہ جی بیرسٹر گوہر آئے تھے, کیا پیغام وہ لے کر آئے ہیں؟ تو سہیل آفریدی صاحب نے جواب دیا جی بیرسٹر گوہر نے شاید رابطہ کیا گیا ہو, لیکن عمران خان کی بہنیں مطمئن نہیں ہیں, اور جب تک بہنیں مطمئن نہیں ہوں گی تو ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ ہم کوئی غیر قانونی مطالبہ نہیں کر رہے. ہمارے جو جائز مطالبات ہیں اس پر حکومت کو ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے, اور عمران خان کی صحت کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. بیرسٹر گوہر نے خطاب کرتے ہوئے, اچھا بیرسٹر گوہر نے ایکچولی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان اور بھی دیا ہے, اور وہ سائفر سے متعلق تھا. ان سے ایکچولی سائفر سے متعلق ایک سوال کیا گیا, تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائفر جو ہے وہ ماضی کا ایک حصہ بن چکا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے اس معاملے کو اب دوبارہ پک کرنے کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف موجودہ جو مسائل ہیں اسے ڈائیورٹ کرنے کی یہ کوشش ہے. تو مطلب انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبر, صحافی, مختلف رہنما جو ہیں جو ایکچولی سٹانس لے رہے تھے, بیرسٹر گوہر نے بالکل اس کا اپوزٹ سٹانس کیا کہ یہ بھول جائیں, یہ سائفر شائفر وغیرہ جو ہے بھول جائیں. میں تو کہتا ہوں مت بھولیں, میں تو ایکچولی خود کہتا ہوں کہ مت بھولیں. میں تو کہتا ہوں کہ میں جس طرح عمران خان صاحب نے 55 جلسے کیے تھے نا, آپ بھی سائفر کے اوپر آ گیا نا, آپ لوگ کہتے ہیں جی سائفر آ گیا, کریں 55 جلسے اس کے اوپر, مت چھوڑنا. امریکہ کے پیچھے پہ جاؤ, میں تو آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کے پیچھے پہ جاؤ, اور جڑے ادھر امریکہ بیٹھے نے نا سب سے پہلے ان کو کہیں اپنے جا کے گرین کارڈ جو ہیں وہ سرنڈر کریں وہاں سے. امریکہ کو کہتے تحصیل لعنت بھیجنے تڑے ہوتے کہ جناب تسی ساڑے خان دی یہ حکومت گرائی سی, اے لو پھر پہ آ جائے. اب مسئلہ یہ ہے, میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجیے گا, یہ اس کو خود جان کے دبائیں گے. یہ اس کے اوپر وہ جو انہوں نے روز کے پٹاخے بجانے تھے نا اپنے ویلاگز وغیرہ کے ذریعے, $4-5 انہوں نے بنانے تھے, وہ انہوں نے بنا لیے. اب یہ کہیں گے ہاں جی چلو آگے چلیے, آگے ٹریے, بس ٹھیک ہے, مت آگے جانے دینا. میں خود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہوں گا جائیں ان کے جا کے نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیں بیٹھ کے, خبردار نہ چھڑ رہا. عمران خان کی حکومت سائفر کے اندر جی وہ ہٹائی تھی, جبکہ میں اس کا اگر آپ ٹیکسٹ پڑھیں تو اس میں کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آبویسلی انہوں نے منجن بیچنا ہے, تو میں خود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہوں گا انہوں نے چھڑنا, انہوں کو کرو 55 جلسے ہو سب کے سب, بالکل ان کا پیچھا مت چھوڑنا. اینی ویز تو بیرسٹر گوہر بھی جو ہے وہ چھڑو مٹی پاؤ. پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ خود جو ہے نا وہ سائفر کا اسٹکر جو ہے اپنے جسم پہ سے اتار رہی ہے کہ نہیں اس کے اوپر بات نہیں کرنی. ویلاگر جنہوں نے انہوں نے بیٹھ کے ایک دو ویلاگ کھڑکاتے رہتے تھے, ٹھیک ہے چلو جی ہو گیا جی, خان سرخرو ہو گیا, انہوں نے اپنا سودا منجن بیچ لیا. لیکن بھائی اس کو سیاسی تحریک میں لے کے جائے نا, اس کو چھوڑے تو مت نا. ایڈے تسی کہہ رہے ہو جی خان سرخرو ہو گیا تو لے کے چلو. آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا ساری رنگ بازی تھی, آپ کو بھی پتہ ہے سارا فراڈ تھا, آپ کو بھی پتہ ہے وہ 55 جلسے جو ہے وہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے گئے تھے, آپ کو بھی پتہ ہے آپ اس وقت جو ہے وہ کسی صورت امریکہ کے اگینسٹ کھڑا ہونے کے جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے, اور خاص طور پہ جب اپنے کارندے خود وہاں پہ چھوڑے ہوئے ہیں جو وہاں سے بیٹھ کے ویلاگس کرتے ہیں. اینی وے کمنگ بیک ٹو اڈیالہ جیل کے وہاں پہ کیا کچھ ہوا.
تو بیرسٹر گوہر نے احتجاجی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی واٹر کین کا استعمال ہوا، ہمارے کارکنوں پر شیلنگ کی گئی، ربڑ کی گولیاں استعمال کی گئی، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہر جگہ اس کو اٹھائیں گے، اور جو لوگ یہ گولی چلائیں گے ان کا احتساب کریں گے۔ یہ یاد رکھو کہ جب گولی چلتی ہے تو نسلیں یاد رکھتی ہیں، لوگ بھولتے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایسا نہ کرو، خان کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، 7 مہینوں سے خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، خان صاحب کی فیملی کی ملاقات کرواؤ، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات کرواؤ۔ اس موقع پہ ایک موقع کے اوپر جو ہے سہیل آفریدی صاحب کارکنوں کو پیچھے دھکیل کے جو ہے وہ خود بھی سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا مارو مجھے مارو۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ خالد خان سپاری ہیں، یہ بیسکلی سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے کوآرڈینیٹر ہیں، اور اکثر اوقات یہ بیسکلی کیونکہ رائیول گروپ ہے سہیل آفریدی کا، تو سہیل آفریدی صاحب کے اوپر نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں، موجودہ ان کا جو سیٹ اپ ہے ان کے اوپر نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں۔ تو خالد خان سپاری نے جناب ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی سہیل آفریدی کا اسلام آباد کا قافلہ لے کر جانا اپنی جگہ اچھی بات ہے، لیکن اگر 10,000 افراد کا قافلہ ایک کنٹینر بھی کراس نہیں کر سکتا تو پھر اس قافلے کا فائدہ کیا ہوا؟ سنو سہیل آفریدی، فوراً ویڈیو پیغام جاری کرو اور واضح اعلان کرو کہ اگر رات 10 بجے تک عمران خان کو اسپتال منتقل نہ کیا گیا تو خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کی طرف عوامی کال دے دی جائے گی۔ جب تک حقیقی دباؤ نہیں ڈالو گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا، صرف گاڑی کی چھت پر کھڑے ہو کر نعرے لگانے سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ یہ ٹویٹ بوگز یا مخالفت میں نہیں بلکہ زمینی حقیقت کی بنیاد پر ہے، اس لیے ساتھی ناراض ہونے کے بجائے سنجیدگی سے غور کریں۔ اب ظاہری بات ہے، ڈیبیٹل بات ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ سوائے بشرا بی بی کے ساتھ وہ جو ایک لانگ مارچ کیا تھا، یا ایون گنڈا پور صاحب کا اپنی بھی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہ پایا تکمیل تک اس کو لے جا ہی نہیں سکے تھے۔ ایک دفعہ آپ کو پتہ نہیں کتنے، وہ 12 اضلاع تھے کتنے تھے، ان کو کراس کرتے ہوئے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر پہنچ گئے تھے۔ 2-3 دفعہ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ کالیں دی گئیں، اس کے بعد ہوا کچھ نہیں۔ تو سہیل آفریدی صاحب کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ سوائے اس بات کے کہ جناب چھوٹے موٹے مظاہرے کر لیے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ اور بات ہے کہ انہوں نے عشق عمران کے حوالے سے نعرے اس بڑے مارے تھے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بڑی تحریک جو ہے نہ وہ چلا سکے۔ آپ کو یاد ہوگا چھوٹی عید سے پہلے، رمضان سے پہلے جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا کہ جناب عمران خان رہائی فورس ہم یہ بنائیں گے، اور میں نے آپ کو اسی دن جس دن یہ اعلان ہوا تھا میں نے آپ کو اس دن کہا تھا ساری رنگ بازی ہے، ساری رنگ بازی ہے، کچھ نہیں ہونا، نہ یہ فورس بننی ہے نہ یہ فورس کچھ کرے گی۔ آج یہ اب بڑی عید آنے لگی ہے، یعنی کہ تقریباً کوئی 3.5 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو میں نے آپ کو سردیوں سے پہلے جب یہ کام سٹارٹ ہوا تھا اس وقت ان کے لونڈے لپاڑوں نے جو ہے بیٹھ کے یہ سودا بیچا تھا، بس جناب سردیاں آ گئی ہیں، سال شروع ہونا ہے تو اینج کر کے دیکھ لینا، اینج کر کے کام شروع ہو جانا ہے۔ میں نے اس سے بھی کہا تھا رنگ بازی ہے۔ اس کے بعد جناب یہ رمضان سے پہلے اس کے بعد یہ والا منجن بیچا گیا، اے جی بس اے ہونا ہے جے، اے کو ہونا ہے جے، پھر رنگ بازی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ والا کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ سو اٹ از آل جسٹ بی ایس۔ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنے کارکنوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنے فالوورز کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ فیکٹ آف دا میٹر اس کہ شاید ان کی بات بھی اب کوئی نہیں سنتا، ان کی بات پہ اب کوئی یقین بھی نہیں کرتا۔ آپ 10,000 بندہ ایک دفعہ بھی آج تک نہیں نکال سکے، 10,000 بندہ، آپ کی یہ ویلیو ہے۔ عمران خان کو مائنس کر کے نا پارٹی کے اندر، جو خود علیمہ خان صاحبہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے تو لگتا ہے عمران خان مائنس ہو گئے ہیں، تو واقعی مائنس ہونے کے بعد جو ہے نا آج یہ ویلیو ہے اس جماعت کی کہ یہ 10,000 بندہ بھی باہر نہیں نکال سکتا۔ دس از اے فیکٹ آف دا میٹر۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سوشل میڈیا پہ یہ خاتون ہے شیخ سائرہ صاحبہ، یہ آپ ویڈیو ان کی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، میں پورا کلپ نہیں چلاؤں گا، میں تھوڑا سا لبے لباب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ روتے دھوتے جو ہے، کافی روتے دھوتے جو ہے وہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ جناب مجھے جو ہے NCCI نے جو ہے وہ نوٹس بھیج دیا ہے، مجھے خواجہ سعد رفیق نے جو ہے وہ نوٹس بھیج دیا ہے اور مجھے جو ہے اسلام آباد بلا لیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں کیسے جاؤں، میں تو اکیلی ہوتی ہوں، تو میں آل دا وے کس طرح اسلام آباد جاؤں، مجھے نہیں پتا ان کو میری بھی کس بات پہ اعتراض ہے۔ اچھا، وہ الزام ان کے اوپر بیسکلی یہ ہے کہ یہ جو 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو تھا، وہ جو ٹوئن ٹاورز وہاں پہ اسلام آباد کے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ نام لکھتے ہوئے مطیع اللہ جان صاحب نے بیسکلی ٹویٹ کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی نام لکھ دیا تھا۔ بعد میں انہوں نے معذرت کر لی تھی کہ نہیں، ان کا نام جو ہے وہ بیچ میں شامل نہیں ہے، لیکن ہوا یہ کہ خواجہ سعد رفیق کے مخالف یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لونڈے لپاڑے اور لپاڑیاں جو ہیں، انہوں نے خواجہ سعد رفیق کے اگینسٹ جو ہے پوری ایک کیمپین شروع کر دی۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک بڑا نیکی کا کام یہ کیا کہ وہ NCCI گئے اور انہوں نے جناب یہ کمپلین لانچ کی، انہوں نے کہا پھاڑ لو سارے انہوں۔ اب یہ خاتون جو ہے ان کو بھی اس بات کا نوٹس آیا ہے کہ جناب آ جاؤ ذرا جواب دو۔ پہلی بات تو یہ if she is guilty اور انہوں نے پوری ایک اگر کوئی کیمپین چلائی ہے جو اس کے اوپر الزام ہے تو چھڑنا نہ پھر انہوں، کیونکہ انف از انف۔ یہ سوشل میڈیا کا جو گند ہے نا، اس گند کو قابو کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس کا دل کرے آپ کہ اس کی پگڑیاں اچھال دیں، اس کے بعد اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد جب آپ کو نوٹس آئے تو رونا دھونا آپ شروع کر دیں۔ اینج نہیں ہوئے گا، اینج نہیں نا، پھر اینج نہیں ہوتا۔ جب پنگا لے آئے تو پھر پنگا پورا نبھاؤ۔ میں اسی لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو نا ذرا تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں کہ ایویں بلا وجہ کسی کے اوپر جو ہے وہ الزام مت لگا دیا کریں۔ خواجہ سعد رفیق جو ہے ایک بڑا معتبر، ایک بڑا رسپیکٹیبل پولیٹیشین ہے اس ملک کا۔
آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں تو بلکہ ایسا بھی جانتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو ہے ایکچولی ان کی باتوں سے ایگری کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کارکنوں کو کون سنبھالے، اور جو منہ چاہتا ہے نہ انہوں نے کبھی پڑھا ہوتا ہے نہ. اب میں بی بی کی میں گفتگو سن رہا تھا، اس کی گفتگو سے مجھے پتہ لگ رہا تھا اس کو سیاست کے بارے میں ککھ نہیں پتہ، سیالکوٹ سے اس کا تعلق ہے، اسے ککھ نہیں پتہ سیاست کے بارے میں. تو آپ جب بیسکلی کسی کے بارے میں کوئی کامنٹ کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، میں اکثر اوقات یہ بات کرتا ہوں کہ دھیان رکھیے آپ کی قانونی گرفت ہو سکتی ہے. میں خاص طور پہ یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں نا، یہ بھی این سی سی آئی کے ڈومین میں آتے ہیں. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر پہ ایک بات بتا دوں، اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ یا یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ کچھ لکھنے سے یا کہنے سے یہ جو ہے وہ صرف اس سے فرق پڑتا ہے، نہیں. آپ کے واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی جو کچھ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ڈاکومنٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی فوٹو شاپ تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. میں ایکچولی خود ایک دو واٹس ایپ گروپوں میں تھا، میرے دوست یار وغیرہ اس کے اندر تھے، تو اس کے اندر اسی طرح کسی نے جو ہے وہ فوٹو شاپ تصویریں جو ہیں وہ لوگوں کی شیئر کر دیں. تو میں نے اس کے اندر میں نے لکھا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ فوٹو شاپڈ ہے؟ میں نے کہا ڈو یو نو؟ اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے پوری خبر بنا رہے ہیں، اپنا پورا تجزیہ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا فوٹو شاپڈ ہے؟ میں نے کہا جی فوٹو شاپڈ ہے، کائنڈلی ڈیلیٹ ہے. انہوں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم ڈیلیٹ نہ کریں؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے پھر اس کے بعد نا ان کو قانون کی وہ ذرا شکیں نکال کے دکھائیں گے اور پھر میں نے شیئر کی. میں نے کہا فرق پہنتا ہے. میں نے کہا اس پورے گروپ میں کسی بھی واٹس ایپ گروپ میں 200-250 بندہ ہوتا ہے، میں نے کہا کسی نے بھی تہاڈا اسکرین شاٹ لے کے شیئر کرتا نا کہ دس از واٹ یو آر ڈوئنگ، تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. وہ جب میں نے یہ کیا نا تو ان کی تبڑی ٹائٹ ہو گئی. اس کے بعد ٹک 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 سب کچھ ڈیلیٹ کرنے پہ آ گئے. تو نہ اتنا اگر تپڑ نہ ہونا تو پنگا نہیں لیتے. تو میں بڑا کلیئرلی میں خاص طور پہ واٹس ایپ گروپ کے ایڈمنس کے لیے، آپ کے مختلف جو گروپ بنے ہوتے ہیں ان کے ایڈمنس کے لیے خاص طور پہ میرا یہ پیغام ہے کہ دھیان کریں، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ اگر آپ کیونکہ ایڈمن ہے اور آپ کے گروپوں کے اندر اگر اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں تو ایڈمن بھی پڑھایا جا سکتا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا دوں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں اس گروپ کے. بی کیئرفل اباؤٹ دس. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ایک شاکنگ خبر ہے، اداکارہ مومنہ اقبال ہیں، بڑی مشہور اداکارہ ہیں پاکستان کی. انہوں نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ ڈالی ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہے، یہ بڑا پریشان کن بات ہے. انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ طویل عرصے سے مبینہ آن لائن ہراسانی، سائبر بولنگ اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا سامنا کر رہی ہیں. انہوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں لکھا کہ مسلم لیگ نون سے وابستہ ایک ایم پی اے کی جانب سے مسلسل آن لائن ہراسانی، ذہنی اذیت اور دھمکیوں کا شکار ہے. ان کے مطابق انہوں نے متعدد بار این سی سی آئی، ایف آئی اے اور پنجاب پولیس کو شکایات درج کروائیں، لیکن سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے معاملے پر مناسب کارروائی نہیں کی گئی. مومنہ اقبال نے مزید دعویٰ کیا کہ انصاف فراہم کرنے کے بجائے ان کی شکایت دبانے کی کوشش کی گئی، جبکہ بعض بااثر حلقوں کی جانب سے بھی معاملہ خاموش کرنے کا دباؤ ڈالا گیا. اداکارہ کے مطابق قانونی کارروائی کی کوشش کے بعد ان کے خاندان کو بھی سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں. انہوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر غیر جانبدار تحقیقات کی جائیں، ان کے خاندان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے. اداکارہ نے خبردار کیا کہ اگر معاملے کو مسلسل نظر انداز کیا گیا تو وہ پریس کانفرنس کر کے تمام ثبوت جو ہے عوام کے سامنے پیش کریں گی. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی اپیل کی کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے غیر جانبدار اور قانونی کارروائی یقینی بنائیں. ان کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ اختیارات کے غلط استعمال یا انصاف پہ رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لیا جائے گا. اب ظاہری بات ہے پوری ڈیٹیل اس کے اندر انہوں نے صرف جو بیسک انفارمیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی ایم پی اے ہے جو بیسکلی انہیں تنگ کر رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ میں خود اس قسم کے افراد جو حکومت میں ہوں، پاور میں ہوں، اور اس کے بعد کسی کو جو ہے وہ اس طرح اس کی آرم ٹوسٹنگ کریں، میں تو پوری طرح اس حق میں ہوں کہ پھر اس کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ یہ سٹوری جو ہے ابھی تک کمپلیٹلی سامنے نہیں ہے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے یا کیا آپس میں کوئی لین دین کا ایشو ہے یا کیا ایشو ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس. لیکن میں اداکارہ مومنہ اقبال کو ایک سجیشن یہاں پہ ضرور دینا چاہوں گا کہ آپ اگر اس کی ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں یا یہ ساری تفصیلات اگر شیئر کرنا جائے تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. یو کین کم اینڈ ایکچولی ٹاک اباؤٹ دس پرسن. ہم اس اسٹوری کو ضرور پک اپ کریں گے، این سی سی آئی کرے یا نہ کرے، ایف آئی اے کرے یا نہ کرے، یا مریم نواز صاحبہ جو ہے اس کو پک اپ کریں یا نہ کریں، ہم ضرور اس اسٹوری کو جو ہے فالو کریں گے، کیونکہ یہ ناانصافی ہے. صرف اس لیے کیونکہ کوئی پاور کے اندر ہے، اس کا تعلق ایک حکمران جماعت کے ساتھ ہے، اور میں ازیوم کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا اگر کوئی ایم پی اے ہے تو شاید اس کا تعلق پنجاب سے ہی ہوگا، کیونکہ ظاہری بات اکثریت ان کی جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہے اور حکمران بھی وہ یہاں پہ ہیں. سو اگر تو ایسا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس اسٹوری کو ہم لوگ جو ہے وہ فالو کریں گے. تو مومنہ اقبال اگر اس بارے میں جو ہے کوئی اپنی ڈیٹیلز دینا چاہتی ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم جو ہے حاضر ہے. اس کے علاوہ جناب پنکی کے حوالے سے جو ہے پنکی نوکریاں کھانا شروع ہو گئی ہے، اور پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب پنکی کا معاملہ جو ہے وہ کافی سیریسلی آگے چلے گا، اور وہی پتہ لگا ہے
کہ جناب اس سلسلے میں متعلقہ کیس کے ذریعے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایس ایس پی علی حسن کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے. پہلا چھکا جو لگا ہے نا وہ علی حسن کو معطل کر دیا گیا ہے. اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. معطلی کا فیصلہ وزیر داخلہ سندھ کی ہدایت پہ کیا گیا ہے. دوسری جانب اس پنکی کیس میں سی ٹی ڈی کے 2 اہلکاروں کو بھی جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے. سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق دونوں اہلکار پنکی کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے. حراست میں لیے جانے والوں میں اے ایس آئی کفیل اور ایک سپاہی علی جو ہے وہ شامل ہے. دونوں اہلکاروں کی پوسٹنگ سی ٹی ڈی سول لائنز میں ہے. سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق کفیل نے چند برس قبل پنکی کے رائڈر کو پکڑا تھا. رائڈر کے ذریعے پنکی سے رابطے بڑھائے گئے. کفیل نے اپنے ساتھی علی کے ذریعے پنکی کو سپورٹ کیا. دونوں اہلکاروں کو آج صبح دفتر بلایا گیا. دونوں سے پنکی سے متعلق سوالات کیے گئے جس کے وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے اور دونوں سے مزید تحقیقات جاری ہے. اچھا آپ یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ اس کے کسی رائڈر کو یا اس کے بھائی کو یا کسی کو پکڑتے تھے تو یا تو کوئی اس سے شادی کر لیتا تھا یا پھر اس سے کوئی پیسے لے لیتا تھا یا پھر اسی کا ساتھی بن جاتا تھا. مطلب یہ بھی کیا کمال ہے. جنہوں نے ایکچولی قانون کے رکھوالے ہیں, جنہوں نے قانون نافذ کرنا ہے, وہی ایکچولی پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں گولڈن اپرچونٹی ہے, کڑی ہے, یہ کام کر دی پئی ہے اور نال ہی انوالو ہو جاؤ. کیا مطلب ہے. اور یہ ابھی صرف ایک کیس ہے. مطلب اگر جرائم کی بات آپ کریں, یہاں پہ قاتل بھی ہوں گے, مفرور بھی ہوں گے, ڈاکو بھی ہوں گے, چور بھی ہوں گے, شراب بنانے والے بھی ہوں گے, اسلحے کے ڈیلر والے بھی ہوں گے, ڈکیتیوں والے بھی ہوں گے. ہر قسم کا مطلب جرم یہاں پہ ہوتا ہے. یہ کن ریکٹس کے ساتھ ہو سکتا ہے انوالوڈ. کون کس سے پیسے کھاتا ہے, کون کس کے ساتھ انوالوڈ ہے. بندہ کس طرح چیک کرے بیٹھ کے جب آپ کے قانون کے رکھوالے ہی ایکچولی اس قسم کے جو ہے وہ گروپس کا, گروہوں کا جو ہے وہ حصہ بن جائیں, تو سنڈیکیٹس کا حصہ بن جائے, تو پھر بندہ آگے کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے, کس سے جا کے سیکیورٹی مانگے. اسی لیے تو آج یہاں پہ پاکستان کے اندر یہ جو سیکیورٹی گارڈز کی جو کمپنیاں ہیں وہ دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہیں, دھڑا دھڑ پیسہ بنائی جا رہی ہیں, کیونکہ لوگوں کو ظاہری بات اپنا جان مال اپنی سیکیورٹی کی خاطر اپنے ہی سیکیورٹی ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. کیونکہ آپ کی پولیس کا جو ہے وہ یہ حال ہو چکا ہے. تو کیا کرے بندہ پھر بیٹھ کے, ان سے کیا کس قسم کی امید لگائے. اس کے علاوہ جناب یہ جو پنکی کا پروٹوکول تھا, وہ جو پہلے دن جو ویڈیو آئی تھی اور اس کو جس طرح کا پروٹوکول دیا گیا تھا جس کے اوپر بڑا بحث مباحثہ ہوا تھا, اس کی مزید انکوائری جو ہے مکمل کر لی گئی ہے اور ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کی جانب سے رپورٹ جو ہے اعلیٰ افسران کو جو ہے وہ دی گئی ہے. اور اسی کے اندر وہ ایس ایس پی سٹی علی حسن جسے معطل کیا گیا ہے اسے قصوروار پایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایس پی انویسٹیگیشن سٹی سمیت 17 پولیس اہلکاروں کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے. کمیٹی نے ضلعی ایس ایس پی, ایس ایچ او گارڈن اور ایس آئی یو کو واقعے کا ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرایا ہے. اور انکوائری رپورٹ پہ کہا گیا کہ پنکی کو لانے اور عدالت لے جانے تک گارڈن تھانے کا سی سی ٹی وی ریکارڈ جو ہے وہ غائب کر دیا گیا. اندازہ کریں یار آپ, مطلب پولیس کے اگینسٹ جو ہے وہ انکوائری ہو رہی ہے تو بیچ میں سے سی سی ٹی وی ہی فوٹیج ہی غائب کر دی گئی ہے. کیسی انکوائری ہو رہی ہے. رپورٹ میں ایس ایچ او گارڈن حنیف سیال کے خلاف محکمانہ کارروائی کے ساتھ قانونی کارروائی اور کردار مشکوک ہونے پر مزید علیحدہ انکوائری کی سفارش کی گئی ہے. اور اس میں کہا گیا رپورٹ دینے پر معطل ہونے والے دونوں خواتین پولیس اہلکار ہائی پروفائل کیس کے لیے تربیت یافتہ ہی نہیں تھی اور نہ ہی انہیں ملزمہ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. رپورٹ میں کہا گیا کہ ملزمہ کی عدالت میں پیشی کے دوران پروٹوکول فراہم کرنے سے پولیس کی ساکھ خراب ہوئی, جبکہ گرفتاری کے بعد ملزمہ کا سی آر او نہیں کرایا گیا. انکشاف کیا گیا کہ آپریشن پولیس کی جانب سے گرفتاری کے بعد انویسٹیگیشن پولیس کو آگاہ نہیں کیا گیا. کیا گل کھلائے ہیں, کیسے چہروں کے اوپر سے جو نقاب اترے ہیں اس ایک پنکی کی وجہ سے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.